अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने ईद के तीसरे दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, तीन ख़बरें हैं। एक फॉलो अप है जो कल इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो झड़प हुई है, जिसमें सीज़ फायर की वायलेशन जो है वो इंडिया ने की थी और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में इंडिया के कैप्टन समेत 5 फौजी एहलकारों को जो है वो हलाक कर दिया था। अब डिटेल जो सामने आई हैं, एक पाकिस्तानी लास्ट नाइट जो है वो शहीद हो गया है और इंडियन अफवाज की हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। दर्जनों ज़ख्मी है इंडिया के साइड पे। नाज़रीन, साथ जो दूसरी बड़ी खबर है कि चीन की नज़रें जो हैं वो इंडिया की 7 स्टेट पे हैं। अब ये नज़रें चीन की कैसे इन 7 रियासतों पे हैं, इस पे डिटेल से बात करेंगे। नई डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन उनकी जो बेदखली है उसके प्लान में थोड़ी तब्दीली आई है, मगर क्रैकडाउन ईद के दूसरे दिन भी किया गया है पिंडी इस्लामाबाद में और गिरफ्तारियां हुई हैं और बेदखली भी 24 घंटे के अंदर हुई है। इस पे डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, कल जो पाक इंडिया झड़प हुई है जिसमें सीज़ फायर की वायलेशन जो है वो कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो भारतीय सेना ने की थी, भारतीय फ़ौज ने की थी, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। इंडिया की 2 चेक पोस्टें जो है वो पाकिस्तान ने तबाह कर दी थी और 7 पाकिस्तान ने कैप्टन समेत 6 भारतीय फ़ौजियों को जो है, कल 5 थे, अब तादाद उनकी 6 हो गई है, उनको हलाक कर दिया है। दर्जनों उस साइड पर नाज़रीन ज़ख्मी है जो एम्बुलेंसेज अफवाज को, इंडियन अफवाज को लेके जा रही हैं, उसको रेस्क्यू कर रही हैं। उसकी तस्वीर और वीडियो जो है आम लोगों ने वहाँ पे शेयर की है। साथ यहाँ पे पाकिस्तान के इलाके में जो एक पाकिस्तानी जो उनकी तरफ से फायरिंग हुई है उसमें पाक फ़ौज का एक लास्ट नाइक जो है नसीरुल्लाह, वो जो है बीच में शहीद हो गए हैं। ये इंडिया की तरफ से जो कल सीज़ फायर की वायलेशन हुई थी उसमें पाकिस्तान का एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। तो लड़ाई दोनों अतराफ से नाज़रीन भारी असलहे का इस्तेमाल हुआ था। दोनों अतराफ से हैवी गन्स इस्तेमाल हुए थे और इंडिया ने फिर जो बदला लेने की कोशिश की कि उन्होंने सिविलियन आबादी को जो है वो टारगेट किया। तो सिविलियन आबादी जो पाकिस्तान में है वो महसूर होकर रह गई थी ईद के दिनों में, वो घरों से बाहर निकल नहीं सकती थी और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि मटर गोले फेंके गए इंडिया की तरफ से ताकि वहाँ पे कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हों और वो बता सकें और शो कसे कर सकें, अपना गुस्सा और बड़ास जो है वो यहाँ पे निकाल रहे थे। नाज़रीन, साथ जो दूसरी खबर है कि चाइना जो है वो इंडिया की 7 रियासतें जो है उस पर नज़र रखी हुई है। नाज़रीन, ये खबर तब सामने आई है जब बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म जो हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वो जब गए हैं चाइना। एक तो चाइना उनका पहली बार एक वज़ीर आज़म जो है वो अपने पहले दौरे पे, बड़े दौरे पे जो है वो चाइना चला गया है। इससे पहले जो है जब इंतखाबात होते थे, हसीना वाजिद बार बार मुंतखब होती थी तो उनका जाना जो है वो भारत हुआ करता था। इस बार मोहम्मद यूनुस ने वैसे जो बताया जा रहा है कि कोशिश की थी, मगर इंडियन नरेंद्र मोदी ने कि हसीना वाजिद वहाँ पे है और जो हिंदू कम्यूनिटी है उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मतलब जो इंडिया में हिंदुत्व का वोट बैंक है उसको देखते हुए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को दावत नहीं दी। तो मोहम्मद यूनुस के पास टाइम था, उन्होंने जो है ठीक है फिर आप इंतज़ार करें मेरे दौरे का, और वो चाइना चले गए। चाइना में नाज़रीन उन्होंने जो एक तो चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, साथ नाज़रीन जो ट्रेडिंग के बड़े बड़े मंसूबे उन्होंने साइन किए। जो साथ बड़ी ख़बर उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने, अबूरी वज़ीर आज़म जो है बांग्लादेश के, उन्होंने वहाँ पे चाइना को जो दावत दी है नाज़रीन वो बड़ी हैरान कुन थी कि इंडिया में सिलीगुड़ी जो नाज़रीन इनका एक कॉरिडोर है वो बांग्लादेश का इन 7 स्टेट जो है 7 सिस्टर स्टेट जो है वो इंडिया की उनके साथ मिलता है। सारा समंदरी रास्ता जो है, साहिल समंदर जो है वो बांग्लादेश का है। तो मोहम्मद यूनुस जो हैं अबूरी वज़ीर आज़म, उन्होंने चाइना में कहा खुलेआम ओपनली कि चाइना को दावत दी कि आप आएँ और ये जो 7 सिस्टर स्टेट हैं इंडिया में, ये लैंडलॉक स्टेट हैं और इनका सारा दारोमदार जो है वो बांग्लादेश पे है, साहिल समंदर जो है वो हमारे पास है।
تو اس لیے آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اور ناظرین یہ جو سلیگوری کا کوریڈور ہے انڈیا کا، ساتھ ایک سائڈ پہ بھوٹان ہے، اور یہ 7 اسٹیٹ جو ہیں، ان 7 اسٹیٹ کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 46 ملین ہے. اور ان 7 اسٹیٹوں میں ناظرین جو ہے وہ اس ٹائم پہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب نہیں تو یہ بہت جلد انڈیا کے کنٹرول سے یہ ایریا جو ہے یہ باہر نکلتا جائے گا. ایک تو چائنا ویسے بھی اروناچل پردیش پہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں یہ 7 سسٹر اسٹیٹ میں یہ اروناچل پردیش جو ہے یہ بھی آتا ہے، ساتھ آسام آتا ہے، ساتھ ناگالینڈ آتا ہے، ساتھ منی پور آتا ہے جہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. پچھلے دنوں بھی وہاں پہ ایک فوجیوں پہ حملہ کیا جس میں 70 انڈیوں کو یلغمار بنایا گیا تھا، بعد ازاں ان کو آپریشن کرنا پڑا. اسی طرح تریپورہ ہے، میزورم ہے، اور میگھالیہ ہے. یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہ 7 اسٹیٹ ہیں، اور یہ علیحدہ بالکل آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے وہ چکن نیک جو ہے واخان کوریڈور ہے، اسی طرح یہ سلیگوری جو ہے یہ کوریڈور جو ہے یہ بالکل اسی طرح کا چکن نیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ ان اسٹیٹ میں جو ہے آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. ہم وہاں پہ جو ہے ان 7 اسٹیٹ میں جو ہے وہ اپنا جو سامان وغیرہ ہے وہ یہاں سے سپلائی وغیرہ ہوگا، وہاں پہ ٹریڈ ہوگا، کاروبار چلتا رہے گا. مگر ناظرین یہ اتنی چھوٹی خبر نہیں تھی جس انداز میں محمد یونس نے اس کو پریزنٹ کیا، سامنے ٹریڈ کی بات کی. تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. اور چائنا اگر یہاں پہ قریب آ کے بنگلہ دیش میں بیٹھتا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے. انڈیا بڑا پریشان ہے کہ پاکستان کے، چائنا کے اور بنگلہ دیش کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں. یہ ایک ہی پڑوسی تھا انڈیا کا جو اگست 2024 میں اسٹوڈنٹس نے جو مظاہرہ کیا، اور حیران کن طور پہ حسینہ واجد کی جو حکومت تھی، جو 14-15 سالہ حکومت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کو اگست 2024 میں جو ہے اسٹوڈنٹ نے اس کا پلٹا گرایا، اس کا تختہ گرایا، اور وہ انڈیا بھاگ کے چلی گئی. وہ چونکہ پاکستان کے ساتھ خلاف تھی اور چائنا کے ساتھ بھی جو ڈیل وغیرہ وہ کرتی تھی، تو اس میں زیادہ تر ان کا انڈیا کے ساتھ چونکہ وہ پرو انڈین تھی، اور انڈیا ہی ہر الیکشن میں اس کو سپورٹ کرتا رہا، اور کوشش کی گئی کہ حسینہ واجد کی حکومت برقرار رہے. تو حسینہ واجد کے جانے کے بعد انڈیا کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ واحد پڑوسی تھا انڈیا کا جو انڈیا سے خوش تھا. نیپال ان سے پریشان، پاکستان ان سے پریشان، سری لنکا ان سے پریشان. ایک بنگلہ دیش تھا، اب وہ بھی وہاں پہ چونکہ وہاں پہ پرو انڈین گورنمنٹ تھی حسینہ واجد کی، اس کو اسٹوڈنٹس نے نکال باہر کیا. وہ انڈیا میں ابھی رہائش پذیر ہے. اب وہاں پہ عبوری حکومت جو قائم ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا فیل کر رہی ہے کہ اینٹی انڈین گورنمنٹ ہے. پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، پاکستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات. تو یہ یہاں پہ ایک اور پراکسی وار ناظرین شروع ہونے جائے گی، اور انڈیا جو ہے وہ کافی مشکلات میں ہے. انڈیا کی نظریں اس ٹائم پہ اس عبوری حکومت کے وزیر اعظم پہ نہیں ہیں. وہ آنے والے الیکشن جو محمد یونس نے وعدہ کیا تھا اور جو کہا تھا کہ آنے والے جون تک ہم ملک میں جو ہے وہ الیکشن کرا دیں گے، تو وہ الیکشن میں گڑبڑ کرائے گا. انڈیا کی بڑی سوچ ہے کیونکہ وہ بنگلہ دیش کو کسی بھی طور پہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. مگر یہ 7 اسٹیٹ جو ہیں جو بالکل ایک کونے پہ پڑے ہوئے ہیں انڈیا کی، اور یہ انڈیا سے جو چائنا کے اور اروناچل پردیش پہ جو چل رہے ہیں حالات، اور اب بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کیمپ میں آ گیا ہے، وہ ون چائنا پالیسی پہ آ گیا ہے. تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ انڈیا کو آگے جا کے مشکلات آئیں گی. اور یہ 7 جو اسٹیٹ ہیں اس پہ چائنا کی بھی نظر ہے، اور یہ انڈیا سے وہاں پہ علیحدگی پسند تحریکیں بھی چل رہی ہیں، اور پاکستان کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بلوچستان میں اس ٹائم پہ جو انسرجنسی ہے اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ انڈیا را کی ہے. تو پاکستان کو ذرا ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے. حسینہ واجد تو پاکستانی ایمبیسیڈر کو باہر نکلنے نہیں دیتی تھی. پاکستان کے جتنے بھی پروڈکٹ تھے اس پہ 100% جو ہے وہ ٹیکس لگاتی تھی. اس کا ٹیرف اتنا ہائی کر دیتی تھی کہ وہ کوئی خریدنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ اس پہ اتنی پابندیاں لگا لیتی تھی، ریڈ لسٹ میں اس کو ڈال دیا تھا. تو پاکستان کو اب یہ ساری پابندیاں ہٹ گئی ہیں، تجارت ہماری اوپن ہو گئی ہے، ملاقاتی سیاسی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ بہترین موقع ہے کہ ہتھوڑا گرم ہے، پاکستان کو اس پہ وار کرنا چاہیے. تو یہ جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے، طالبان کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے، یہ اپنا بلوچستان میں جو ہے وہ انسرجنسی پیدا کر رہا ہے، بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کر رہا ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے،
ان پہ جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ ان کی دے رہا ہے, آپریشن سپورٹ ان کو فراہم کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کے بڑے قریب آ گیا ہے. ناظرین جو ساتھ تیسری بڑی اہم خبر ہے کہ افغان مہاجرین کا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور عید کے دن جو ہے 3-4-5 دن ان کو کچھ کہا نہیں جا رہا. ساتھ ناظرین خبر آ رہی ہے کہ پنڈی اسلام آباد سے جو تورخم بارڈر پہ جو فیملیز گئی ہیں عید کے دوسرے دن, اس میں ناظرین 92 جو افراد ہیں اس میں 77 کے پاس جو ہیں وہ ACC کارڈ تھے. باقی جتنے بھی تھے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ تھا نہیں. ان کو پنڈی اسلام آباد سے گرفتار کر کے تورخم بارڈر پہ بے دخل کر دیا گیا ہے. اب تک جو کیمپ بنائے گئے ہیں جمعہ خان پشاور میں, اور جو لنڈی کوتل میں کیمپ میں, اور جو کراچی میں کمیاڑی اور جیکب آباد میں جو کیمپ ہے, ان میں ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. مگر اسلام آباد پنڈی سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور وہاں سے جو ہے عید کے دوسرے دن بھی 92 افراد کو جو ہے وہ تورخم پہ بے دخل کیا گیا ہے. ساتھ ناظرین تھوڑی سی پالیسی کو تبدیل کر دیا گیا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے. افغان مہاجرین کے تو کیمپ بنائے گئے ہیں 24 گھنٹے, یہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہوگی. 1500 اہلکار کے لیے جو ہے وہ ان کیمپوں میں جگہ رکھی گئی ہے روزانہ کے حساب سے, اور 24 گھنٹوں کے اندر ان کی امیگریشن وغیرہ کمپلیٹ کر کے جو FIA والے ہیں, جو امیگریشن والے ہیں, وہ سارے ان سے فنگر پرنٹس اور ساری آئیڈینٹی لے کے ان کو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ واپس بے دخل کریں گے. مگر ناظرین اب وفاقی وزیر داخلہ نے چاروں صوبوں کو جو پلان بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں اس ٹائم پہ پراپرٹی کے مالکان ہیں جنہوں نے افغان مہاجرین کو گھر دی ہوئے ہیں اور جنہوں نے دکانیں دی ہوئی ہیں, ان پہ پاکستان نے اب مکمل طور پہ گھیرا تنگ کر دیا ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو فوری طور پہ نکالیں. اور اس کی آئیڈینٹی کے لیے آپ تھانوں میں تو پہلے بھی آپ جب کرائے کے گھر دیتے ہیں تو آپ ڈاکومنٹ جمع کراتے ہیں کہ اتنے افغانیاں ہمارے پاس ہیں, چونکہ وہ ریکارڈ تھانوں میں پڑا رہتا ہے. مگر اب دوبارہ مالکان سے جو ہے وہ مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے, کیونکہ 3-4 دن عید کے دن ہے, تیسرا دن ہے, 2 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ مکمل کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا, ان کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. بڑے مشکل سے پاکستان کنٹرول نہیں کر پائے گا. جو پاکستان کنٹرول نہیں کر پائے گا, اس لحاظ سے بھی وفاقی وزارت داخلہ نے مکمل پلان میں جو اپنی تبدیلی لائی ہیں, وہ تمام تر DPO اور جو DROs ہیں, جو DCOs ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے 1500 جو کیمپ میں اب افراد کی گنجائش ہے, تو 1500 افراد ڈیلی کے حساب سے جو ہے وہ لنڈی کوتل کے کیمپ میں رکھے جائیں گے, جو پشاور وغیرہ کے ہیں. اس طرح جو کمیاڑی کا اور جیکب آباد کا کیمپ ہے, وہاں پہ جو ہے 1200 اہلکاروں کی گنجائش ہے, تو ان کو رکھا جائے گا. لاہور میں اب ایک کیمپ بنایا جا رہا ہے, پنڈی اسلام آباد میں ایک کیمپ جو ہے وہ تقریباً وہاں پہ جو حاجی کیمپ ہے وہاں پہ شفٹ کرنا ان کی پہلی پریارٹی ہے, کہ وہاں پہ جو ہے 1800 افراد کی گنجائش ہے. تو یہ تقریباً جو پاکستان نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, ایک تو مالکان کو پش کر رہے کہ تمام تر پراپرٹی کے مالکان جو پاکستانی ہیں جن کے پاس دکانیں ہیں, وہ سارے ان افغان مہاجرین کو نکالیں, ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ایک بڑی خبر ساتھ یہی ہے کہ یہ تبدیلی جو سامنے ایک پلان میں تبدیلی کی گئی ہے, پریشر پاکستانیوں پہ بیلڈ اپ کیا گیا ہے, اور ان کو تھانوں میں متعلقہ تھانوں میں اگر کوئی افغان مہاجر گھر کو آپ نوٹس دیتے ہو اور وہ نکلتا نہیں ہے فوری طور پہ, تو آپ تھانوں میں اس کا بایو ڈیٹا مکمل ریکارڈ تھانے میں جمع کرائیں کہ یہ پوزیشن ہے, یہ سچویشن ہے, حکومت نے فیصلہ کیا اور یہ لوگ جو ہے گھر سے نہیں نکل رہے. تو یہ ایک بڑا پلان جو ہے وہ ان کی افغان مہاجرین کی بے دخلی میں یہ بڑا کرامت ثابت ہو سکتا ہے. ساتھ جو وزارت داخلہ کی طرف سے جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ 5 سے 6 ہزار افغان مہاجرین کو دن میں نکالا جائے گا. تو یہ تقریباً پاکستان اگر ایک مہینے میں تقریباً 1,80,000 2 لاکھ افراد کو ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ ان کو مہینے میں نکالنا ہے. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر پاکستان یہ ٹارگٹ جو اپنے لیے سیٹ کیا ہے 5-6 ہزار لوگوں کو, تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور یہ بڑی تعداد ہے کہ ایک مہینے میں آپ 2 لاکھ 1,80,000 1,50,000 اہلکاروں کو, غیر قانونی افغان مہاجرین کو اگر نکال پاتے ہو, تو یہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی. ACC کارڈ والوں کی ناظرین ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں کہ تقریباً 8.5 لاکھ 8.25 لاکھ اس ٹائم پہ ACC کارڈ والے ہیں. ساتھ اسی طرح غیر قانونی 1 ملین سے زیادہ ہیں, ان کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ غیر قانونی ہے. جو 2017 میں ACC کارڈ والے ہیں, انہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی تھی, ان کو پیسے دیے گئے تھے, یہ واپس افغانستان گئے تھے, ان کو ڈالر دے کے, اور ان کو جو سامان ان کا گھروں میں موجود تھا ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تھی, یہ یہاں سے نکل گئے تھے. واپس زیادہ تر اس میں آئے ہیں جو ACC کارڈ پہ, افغان سٹیزن کارڈ پہ دوبارہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. یہ بھی اصل میں غیر قانونی ہے. جو قانونی طور پہ ہیں 1.4 ملین ہے. POR کارڈ والے ہیں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے, ان کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 30 جون کو ہے.
بہرحال آپ چند دنوں میں دیکھیں گے فل فلیج آپریشن ہوگا. 5 سے 6 ہزار اہلکاروں کو 5 سے 6 ہزار افغان مہاجرین کو دن میں پکڑنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. اس میں ناظرین زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. 2500 اہلکار 3000 اہلکار خیبر پختونخوا کے ذمے لگائے گئے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے اپنے 2500 سے 3000 اہلکار افغان مہاجرین کو گرفتار کر کے غیر قانونی جو ہیں ACC کارڈ والے اور غیر قانونی اور ان کو بے دخل کرنا ہے اور کیمپوں میں جو ہے پہنچا کے ان کی رجسٹریشن کرنے کے بعد ان کو بے دخل کیا جائے گا. تو بڑی ڈیولپمنٹ تھی. کل انشاءاللہ ناظرین مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.